अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप तमाम ठीक होंगे और बहुत खुश होंगे। वेलकम टू आवर न्यू सेशन। इट्स अ क्वेश्चन आंसर सेशन बेसिकली, जिसमें आप कर सकते हैं मुझसे क्वेश्चन और मैं करूँगी आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर। तो आइए शुरू करते हैं अपना सेशन। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि क्या वज़ू के बाद अगर मैं खुले आसमान के नीचे से गुजरी नमाज़ पढ़ने के लिए और इस दौरान मेरा दुपट्टा सिरक गया तो क्या मेरा वज़ू टूट गया? मशहूर है कि वज़ू टूट जाता है। अच्छा जी, देखिए सबसे पहले तो ये बात याद रखें कि हम वज़ू करते क्यों हैं। वज़ू किया जाता है पाकीज़गी हासिल करने के लिए। तो वज़ू सिर्फ उस सूरत में टूटेगा जब आपके बदन पर या कपड़ों पर नजासत लग जाएगी। यानी दो ऑपोजिट चीज़ें हैं ना, वज़ू है पाकीज़गी और ये टूटेगा तब जब नापाकी आ जाएगी। तो दुपट्टा सिरकने से कोई नापाकी आपके बदन या कपड़े को टच नहीं करती। उसूल याद रख लें कि नापाकी जब आएगी बदन या कपड़े पर तो हमारा वज़ू टूटेगा, अदरवाइज़ किसी सूरत वज़ू नहीं टूटेगा। क्योंकि दीन हमारा इतना सख्त नहीं है कि सिर्फ दुपट्टा सिरक जाने से, जो कि महज एक कपड़ा है और वो कभी भी सिरक सकता है, उसके सिरक जाने से हमारा वज़ू तोड़ दिया जाए। समझा पाई? ओके, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन ये है, अदब की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? क्या अदब करने का मतलब ये है कि सामने वाले की हाँ में हाँ मिलाई जाए? ये क्वेश्चन आगे भी है, लेकिन पहले मैं इस चीज़ का आंसर कर दूँ। अच्छा देखिए, अदब, आपने एक मशहूर मकौला तो सुना होगा, यानी मशहूर कॉल जुमला सुना होगा कि बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। लेकिन देखिए, अल्लाह ने अपने यहाँ मुअज़्ज़ज़ किसको ठहराया है? इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। तुम में से सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़, अक्रम मुअज़्ज़ज़ में भी सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ वो है जो तुम में सबसे ज़्यादा मुत्तकी है, तकवा वाला है। अब तकवा किसको कहते हैं? तकवा की रियल डेफिनेशन है कि आपको आपका रब ऐसी जगह, ऐसी बात, ऐसे अंदाज, ऐसे मकाम पर कभी भी ना पाए जिस अंदाज, मकाम, बात और मामले से आपके रब ने आपको मना किया हो। आसान लफ्ज़ों में समझाऊं तो अल्लाह की मना करदा मामलात में कभी भी ना जाना तकवा है। हमेशा ऐसी जगहों पे, ऐसी बात में, ऐसे मामले में रहना जो अल्लाह को पसंद है, जो अल्लाह के लिए हो रही होती है, वहाँ पे रहना तकवा है। तो जब अदब की बात करते हैं तो अदब को भी हम यही तकवा के ज़ुमरे में लाएंगे कि अदब ये है कि आप सामने वाले से मुअज़्ज़ज़ होकर बात करें, इज़्ज़त वाला रिश्ता कायम करें और हक और बातिल में फ़र्क करके उसको अल्लाह के करीब करने में मदद दें। अदब बेसिकली लगता है कि आप सामने वाले के लिए कर रहे हैं, लेकिन दरअसल वो अपनी ज़ात के लिए होता है, क्योंकि इसका फ़ायदा मुतअद्दी है। अदब एक मुतअद्दी इबादत है। मुतअद्दी इबादत कहते हैं जिसका फ़ायदा आपको भी हो और सामने वाले को भी हो। समझा पाई? तो अदब से आप दो तरह के फ़ायदे ले सकते हैं। आपकी ज़ात में भी फ़ायदा होता है और सामने वाले को भी फ़ायदा मुयस्सर आता है। तो अदब जब आप करें तो इससे ये मुराद है कि जिसका आप अदब कर रहे हैं कभी भी गलत चीज़ में उसका साथ ना दें। हमेशा तमीज़ के दायरे में रहकर सही बात की तरफ उसकी निशानदेही करें और अल्लाह के कुर्ब लेने में उसकी मदद करें। अगर आप किसी के साथ ये मामला करते हैं तो आप बाअदब हैं। समझा पा रही हूँ? चलिए जी, आगे है कि क्या अदब करने का मतलब ये है कि सामने वाले की हाँ में हाँ मिलाई जाए। अच्छा, हमारे दुनियावी मामले में ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है कि अगर आप किसी का अदब करते हैं, जैसे वालिदैन है, शौहर है, या कोई भी इस तरह का बड़ा रिश्ता है, उस्ताद है, पीर है, या कोई हुक्मरान है, या कुछ भी, जो भी आपका बॉस है, आपका बड़ा है, उसके बारे में जब बात होती है तो हम कहते हैं कि अदब ये है
کہ ہاں میں ہاں ملائی جائے. وہ کہے دن کو رات تو آپ کہیں جی رات, وہ کہیں رات کو دن تو آپ کہیں ہاں دن ہی تو ہے, سورج بھی دکھ رہا ہے. تو یہ وہ بات ہے جو کہ اللہ کے دین کے خلاف. سمجھا پا رہی ہوں؟ اس وقت اگر رات ہونا ہی بہتر ہوتی تو اللہ رات ہی دیتا, دن نہ دیتا. سمجھا پا رہی ہوں؟ تو یہاں یہ بات آ جاتی ہے. سامنے والے کی ہاں میں ہاں اگر آپ ملائیں گے تو ایک تو آپ اپنی امیج کھو دیں گے, آپ کا اپنا کوئی معیار, کوئی اسٹینڈرڈ نہیں رہے گا. دوسرا سامنے والے کے ذہن میں یہ بات جائے گی کہ آپ اس سے دب چکے ہیں, آپ سے جتنا مرضی ہے غلط کام کروا لیا جائے آپ کر دیں گے کیونکہ آپ اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس سے یہ ہوگا کہ دین کو بھی, دنیا کو بھی, اللہ کی مخلوق کو بھی بدترین نقصان پہنچے گا آپ کی ذات سے. کیونکہ جہاں آپ اپنے پیچھے والوں کے لیے اسٹینڈ لے سکتے تھے, حق بات کر سکتے تھے, صحیح بات آگے پہنچا سکتے تھے, ان کی مدد کر سکتے تھے, وہاں آپ زیرو ہو گئے صرف اس لیے کہ مجھے اپنے باس کی ہاں میں ہاں ملانی ہے. یاد رکھیں, ہاں میں ہاں ملانا تو اللہ نے بھی کسی کے لیے نہیں کہا دنیاوی رشتوں میں. اللہ کی جیسے وہ آیت مبارکہ ہے, فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا, یعنی والدین کو کبھی بھی اف نہ کہو اور نہ ہی ان دونوں کو کبھی جھڑکو. اف نہ کہنا بھی اللہ نے کتنی خوبصورت بات کہی کہ اف مت کہو, یعنی جب وہ کوئی بات کر رہے ہوں تو آگے سے بدتمیزی مت کرو, بیزاریت کا احساس مت دلاؤ. لیکن اللہ نے کہیں بھی یہ مینشن نہیں کیا کہ ان کا تم پر اتنا حق ہے کہ تم ان کے پیچھے میرا حق بھی کھو دو, کہ یہ تمہیں جب کہیں کہ غلطی کرو, گناہ کا کام کرو, کسی کی حق تلفی کے لیے تمہیں اکسائیں تو تم نے چونکہ اف نہیں کہنی لہٰذا تم ان کی بات مان لو, ایسا نہیں کہا. مفسرین کرام فرماتے ہیں اس کی تفاسیر میں اس آیت کی, اف نہ کہنا مطلقاً بیزاریت دکھانے سے ممانعت ہے, بدتمیزی کرنے سے ممانعت ہے, یعنی ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے جی حضور کر کے ان کی بات مان لی جائے, لیکن وہاں پر بھی ان کی بات صرف, یعنی اف نہ کہنا بھی صرف اس انداز سے مانا جائے کہ جب وہ اللہ کے خلاف کوئی حکم نہ دیں. جہاں والدین اللہ کے خلاف کوئی حکم دے دیں, کسی کی حق تلفی کرنے کا کہہ دیں, کسی کے بارے میں برائی کر دیں اور اس پہ ظلم کرنے کا کہیں, تو وہاں والدین کی بات کو نہیں مانا جائے گا. سمجھا پائی؟ چلیے جی, شرک کرنے کا کہہ دیں والدین, تو اب آپ کیا کہیں گے کہ نہیں اللہ نے تو اف بھی نہ کہنے کا کہا ہے لہٰذا ٹھیک ہے میں شرک کر لوں. ایسا نہیں ہوگا. اچھا جی, حق بات کہنے والے کو بے ادب کہا جاتا ہے, ایسا کیوں ہے؟ حق بات, اچھا ہمارا آج کا جو سیکنڈ کوسچن جو ابھی چل رہا ہے اس میں کافی طوالت ہے, لہٰذا ہم آج کی ویڈیو کو یہیں اسٹاپ کریں گے اور نیکسٹ ویڈیو کا جو سیشن ہوگا اس میں ہم مزید آپ کے کوسچنز لیں گے. اچھا, تو یہ ہمارا آخری ہم اپنی ویڈیو کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے چلتے ہیں کہ حق بات کہنے والے کو غلط کیوں سمجھا جاتا ہے, بے ادب کیوں سمجھا جاتا ہے. دیکھیں, ہمیشہ اپنا اسٹینڈرڈ مینٹین رکھیں. کوئی رشتہ, کوئی عہدہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں ایک اسٹیج پہ جا کے آپ کو اتھارٹی نہ ملے. آپ دنیا کا کوئی بھی عہدہ اٹھا کے دیکھ لیں, کوئی بھی منصب, کوئی بھی رشتہ اٹھا کے دیکھ لیں, ایک اسٹیج پہ جا کے آپ کو اتھارٹی ملتی ہے. تو اگر آپ ڈے فرسٹ سے اپنا اسٹینڈرڈ مینٹین نہیں رکھیں گے تو جب تک آپ کے پاس اتھارٹی آئے گی آپ اپنے سارے حقوق چھنوا چکے ہوں گے, آپ سامنے والے کے سامنے اپنا موقف رکھنا بھول چکے ہوں گے. لہٰذا ڈے فرسٹ سے ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے, یعنی میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اگر آپ حق بات کر رہے ہیں تو وہ آپ ابے تبے تو تڑاک, ہاتھا پائی, منہ ماری کے ذریعے کریں. بہت تمیز سے سامنے والے کو عزت دیتے ہوئے حق بات کہنی ہے. اصل ادب یہ ہے. تو جب بھی آپ اپنا اسٹینڈرڈ مینٹین رکھیں گے, سامنے والے کو ڈے فرسٹ سے بتائیں گے کہ مجھے ان چیزوں سے مسئلہ ہے, دیکھیں میں کبھی بھی گناہ میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتی,
دیکھیں کبھی بھی آپ مجھ پہ وہ لاگو نہیں، میری آپ پرائیویسی میں نہیں آ سکتے، یا آپ مجھ پہ شاؤٹ نہیں کر سکتے، بلند آواز سے بات نہیں کر سکتے، جو بھی آپ کی باؤنڈریز ہیں، جب آپ اور آپ کی باؤنڈریز اللہ کے حکم کے عین مطابق ہونی چاہیے، تو آپ بھی کل کو آسان رہیں گے. تو جب آپ کی باؤنڈریز پہلے سے متعین ہوں گی، اب جب تک آپ کو اتھارٹی نہیں ملتی تب تک آپ حق بات ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے کریں گی، تو عین ممکن ہے کہ آپ پر ظلم و ستم ہو، آپ کو ٹارچر کیا جائے فزیکلی مینٹلی جیسے بھی. تب آپ ایسے ہی ہیں جیسے آپ جہاد میں ہیں. آپ کتنا ہی لگژری وے کیوں نہ استعمال کر رہے ہو زندگی میں رہنے کا، اگر آپ کے ساتھ یہ برتاؤ ہو رہا ہے، اگر آپ اس کنڈیشن اور سچویشن میں زندہ ہیں جو میں نے ابھی ذکر کیا، تو آپ ایسے ہی ہیں جیسے آپ جہاد میں. کوئی کبھی بھی کوئی اپنے بارے میں برائی نہیں سننا چاہتا. اگر میں نے کچھ برا کیا ہوگا اور آپ 4 بندوں میں بیٹھ کے مجھے بتائیں گی کہ میں نے برا کیا تھا تو یقیناً مجھے برا لگے گا، اور پھر میں اپنی اتھارٹی استعمال کروں گی اور آپ کو جو بندہ نقصان دے سکتا ہے اس کو فورس کروں گی کہ وہ آپ کو ذرا ٹائٹ کرے. سمجھا پائی؟ تو اولا تو مجھے چاہیے کہ اگر مجھ سے کئی غلطیاں ہوئی ہیں تو میں اب لوگوں میں بیٹھ کے اس طرح کی کوئی بات نہ کروں کہ اب آپ کو اتھارٹی مل چکی ہے یا نہیں بھی ملی تو آپ حق بات کہنے سے باز نہیں آئیں گے، اور میں اگر 4 بندوں میں رہ کر اب بھی خلاف شرع اور خلاف اصول کوئی بات کروں گی تو اب آپ مجھے بتا سکتی ہیں 4 بندوں میں رہتے ہوئے کہ یہ جو آپ بات کر رہی ہیں یہ آپ کے اوپر ہی آ رہی ہے، کیونکہ میں تو اس چیز سے بری ذمہ ہوں. تو اب مجھے آپ بری لگیں گی کہ ہاں دیکھا غلط بات کی. تو بات دراصل ساری یہیں سے آ کے شروع ہوتی ہے کہ ہمارا جو زبان ہے، ہماری جو زبان ہے اس کو بھی لگام نہیں ہے، ہمارے دماغ کو بھی لگام نہیں ہے، اور ہم تھوڑے سے آؤٹ آف کنٹرول چل رہے ہیں آج کل، چاہے وہ دینی لحاظ ہو، دنیاوی لحاظ ہو، قانونی لحاظ ہو، کسی بھی اعتبار سے آپ بات کر لیں، ہم کنٹرول میں اپنے کنٹرول میں بھی نہیں ہیں. اسی لیے جب کوئی اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتا تو جس کا دل آتا ہے اس کو کنٹرول کر کے چلا جاتا ہے، چابی کی طرح اس کو یوز کیا جاتا ہے. سو بی بریو، بی اسٹرانگ. آپ چاہے فیمیل ہیں چاہے میل ہیں. آج کا جو یہ کوشچن ہے اٹس مائی فیوریٹ کوشچن، اور دس ویڈیو شوڈ بی پن کہ آپ ہمیشہ اسٹرانگ رہیں، بریو رہیں، اور اللہ نے کہا ہے کہ حق اور باطل میں فرق کرو، کبھی بھی باطل کو حق سے نہ ملاؤ، حق کو الگ رکھو، باطل کو الگ رکھو. لہٰذا امر بالمعروف ونہی عن المنکر، جو اللہ نے اتنا بڑا کام دنیا کو سونپا ہے کہ نیکی کا حکم کرو اور برائی سے منع کرو، وہ دراصل یہی ہے کہ حق کو حق رکھو اور باطل کو باطل رکھو، ان کو آپس میں نہ ملاؤ. لہٰذا کوشش کریں کہ ہماری ذات، ہمارا انداز، کردار، گفتار اگر بولے کچھ کرے تو وہ صرف حق ہو، اور اگر ہم کسی کے خلاف ہوں تو وہ ہو باطل. حق بات کہنے سے نہ میں ڈروں گی نہ آپ ڈریں گی. اچھا، یہ جو کوشچن تھا اس کو اگر میں ایک لائن میں اس کا آنسر کروں تو وہ لائن بیسیکلی ہماری راہ نور گروپ کی، ہمارا گروپ، ہماری مینجمنٹ کی، ہمارے راہ نور گروپ کا موٹیو بھی ہے کہ ڈرنا کسی کے باپ سے بھی نہیں ہے، صرف اللہ سے ڈرنا ہے، اور بدتمیزی کسی کی اولاد سے بھی نہیں ڈرنی. اب میرے خیال سے آپ کو ادب میں رہنا کیا ہے اور کسے کہتے ہیں اور ادب میں کس انداز سے رہنا چاہیے، ادب میں رہنے کا صحیح انداز کیا ہے، یہ اب آپ کو کلیئر ہو چکا ہو. مجھے دعا میں بہت یاد رکھیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کوشچنس کا آنسر کیا جائے تو آپ کامنٹ سیکشن میں بھی کر سکتے ہیں کوشچن. آپ جن کے پاس واٹس ایپ نمبر ہے وہ واٹس ایپ پہ کوشچن کر سکتے ہیں، اور چاہیں تو آپ انسٹا پر ڈی ایم بھی کر سکتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.